बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रसूल अल्लाह, या किसी भी गैर को जो अल्लाह के अलावा हैं उनको या से पुकारना दूर से या करीब से हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक ये शिरक नहीं है, और बाज़ लोग इसको शिरक कहते हैं, कुफ़र के फतवे देते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने दलाइल के साथ ये बात करूँगा कि या रसूल अल्लाह, या किसी भी ऐसी हस्ती को जो अल्लाह के नेक बंदे हों उनको मदद के लिए या पुकारना या उनको वैसे पुकारना ये शिरक नहीं। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी फरमाया है, और सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, या अय्युहन नबी फरमाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इस कलाम को सुन नहीं रहे थे। इससे पता चलता है अगर कोई दूसरा शख्स भी किसी गैर का पैगाम पहुंचा दे तो वहाँ पर निदाए या करने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे वो दूर हो। तो ये तो कुरान पाक से बात थी। दूसरी, मैंने पिछली एक दो वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा तफसील के साथ एक बात की है कि जो जामे तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुख्तलिफ़ अहादीस किताबों में, सीरत की किताबों में हदीस थी, या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजत। यहाँ पर दो वाक़यात, एक तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा का है, दूसरा उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाद विसाल ज़ाहरी भी है। तो लिहाजा वहाँ से बखूबी ये बात साबित होती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना या के साथ ये कोई मना नहीं है। इसी तरह एक और बहुत मशहूर दलील दी जाती है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पाँव सुन हो गया। उस पाँव सुन होने में कोई शख्स पास बैठा था, और आपका जब पाँव सुन हुआ तो उसने कहा उज़कुर अहब्बन नास इलैक, आपको जो सबसे ज़्यादा बरगज़ीदा, सबसे ज़्यादा प्यारी हस्ती हैं आपके नज़दीक, उसका नाम ले। तो बेसाख्ता आपकी ज़बान अक़दस से निकला या मुहम्मद हो। इसके क्या हवाला जात हैं, ये मेरे सामने अल अदबुल मुफ़रद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब के मौजू पर अलग से किताब बांधी है, और इसका हाशिया जो जिसने लिखा, बड़ा उसने अपने उस इल्मी ज़ोफ़ को बयान किया जो इमाम बुखारी की इस हदीस पर एतराज़ किया। उसने हाशा सहाबी व जलील अब्दुल्लाह बिन उमर अन यस्तगीस बिग़ैरिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, हाशा अल्लाह की पनाह है कि सहाबी किसी गैरुल्लाह से मदद मांगे। फ़इनल इस्तिग़ासा बिग़ैरिल्लाहि तआला मिन अम्रिल जाहिलीन नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसने कहा कि गैरुल्लाह से इस्तिग़ासा करना ये जाहिलीन का अमल है। अब ये बताओ, ये जाहिलीन आप हैं या कौन है कि आप हदीस के मुकाबिल अपनी राय बयान कर रहे हैं? आपको ये चाहिए था हदीस के मुताबिक अपनी राय तब्दील करते, और आपने अपनी राय तब्दील करने के बजाय उस हदीस के अंदर ही तावील और उस हदीस को ही आपने माज़अल्लाह झूठा साबित करने की कोशिश कर दी, बगैर किसी जरा के, बगैर किसी चीज़ के आपने कह दिया हाशा सहाबी उल जलील अब्दुल्लाह बिन उमर अन यस्तगीस बिग़ैरिल्लाह। आपको ये चाहिए था कि इसको तलाश करते, उन्होंने गैरुल्लाह से मदद मांगी है तो हम गैरुल्लाह से मदद मांगने की दो सूरतें फिर बयान कर दें, या तो हम गैरुल्लाह को मदद हकीकी समझें उसकी, या मदद मजाजी समझें। मदद हकीकी इस्तिग़ासा हकीकी समझें तो ये तो कुफ़र है गैरुल्लाह से, लेकिन इस्तिग़ासा मजाजी समझें, अल्लाह की तरफ से अता करदा ताकत से वो करेंगे, तो इसमें क्या हर्ज है? आपको तो ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन आप, जैसे मैंने पहले कई क्लिपों में ये बात की है कि ये वहाबिया ज़माना, ये बिदअती गिरोह हैं। दरअसल ये बिदअती गिरोह हैं, दरअसल ये गुमराह फ़िरक़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के अंदर नए नए रखने डाले हैं, हदीस के मुकाबिल अपने ख़यालात को खड़ा किया। तो लिहाजा ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदब लिखा है कि कोई शख्स क्या कहे जब उसका पाँव सुन हो जाए, यानी पाँव सुन हो जाए तो वो क्या कहे। ये इमाम बुखारी ने बाब बांधा है। इसमें आप सिखा रहे हैं, अदब सिखा रहे हैं कि जब किसी का पाँव सुन हो जाए वो क्या करे। दूसरा हवाला इसी का ये है मेरे सामने, शिफा शरीफ, काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना किताब। इसमें आपने सराहतन लिखा है रुवी अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर खदिरत रिजलुहु फ़क़ील लहु उज़कुर अहब्बन नास इलैक यज़ुर अनका फ़साह या मुहम्मदाहु फंतशरत। जब उनको किसी ने कहा कि उनका जब पाँव सुन हुआ कि आप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हस्ती हैं उसका नाम लें, उन्होंने कहा या मुहम्मदाहु, तो उनका पाँव ठीक हो गया। ये दो हवाले हुए। तीसरा हवाला कौलुल बदी का है। कौलुल बदी में इसका सफ़ा नंबर 444 है। अल कौलुल बदी
یہ بیروت کا چھاپا ہے لیکن پاکستانی پبلشر نوری رضوی نے اس کو چھاپا ہے، لیکن اندر سارا کام بیروت کا ہے۔ بیروت کی دیں گے تو اس میں یہ آپ کو مل جائے گا۔ صراحتاً یہ واقعہ لکھا ہے، کنہ عند حضرت کنیت الحیثم کہتے ہیں کنہ عند ابن عمر رضی اللہ عنہما فخادرت رجلہ فقال رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکانما نشط من عقال، یعنی صراحتاً اس واقعے کو بیان کیا۔ دوسری بات بھی، یعنی دو واقعے ابن بشکال کا اور دوسرا واقعہ بخاری کا فی الادب المفرد من طریق عبد الرحمن ابن سعد، یعنی دو کس کے طریق ہیں، اور ابن سنی کا تیسرا طریق ہے من طریق مجاہد، یعنی تین طریق سے، تین رستوں سے یہ حدیث آئی ہے۔ اور ابن سنی یعنی العمل یوم واللیل کے اندر بھی حدیث ہے۔ دو طریقے اس کے ابن بشکال کا، اور ایک طریقہ ہے یعنی ایک جو سند ہے وہ مجاہد سے ہے۔ تین سندوں سے یہ حدیث علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، مقاصد حسنہ کے مصنف ہیں، اور یہ اس کا حوالہ بہت شوق سے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے ایسا کلام ہے جو اپنی فیور میں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ انشاءاللہ اس میں ایک کلپ بناؤں گا۔ تو یہ تین حوالے اس حوالے سے ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ البدایہ والنہایہ کا ہے اس حوالے سے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر صراحتاً یا محمدہ کی صدا صحابہ لگاتے تھے۔ یہ البدایہ والنہایہ کی دوسری جلد ہے، یہ دوسری جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 1319 ہے۔ جب جنگ یمامہ ہو رہی تھی، یعنی مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ابن عامر اور زید کہتے ہیں کہ ثم نادا بشعار المسلمین، انہوں نے پھر مسلمانوں کے شعار کے ساتھ ندا دی۔ اب مسلمانوں کا شعار مطلب مسلمانوں کی نشانی، سائن آف مسلم کیا تھا اس دن؟ کان شعارہم یومئذ یا محمداہ، اس دن مسلمانوں کا شعار مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے مدینہ شریف سے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد ان کا شعار تھا یا محمداہ، یعنی اس دن ان کا طریقہ تھا اور ان کا یہ ایک جملے کے سائن تھا یا محمد مسلمانوں کا۔ تو یہ البدایہ والنہایہ میں بھی ندائے یا محمد یا رسول اللہ، یعنی ہم تعویل کریں گے کہ ہم اس کو یا رسول اللہ کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے، یعنی یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ ہمارے علماء کی پھر یہ الگ تحقیق ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ چوتھی حدیث عینون، اس کو اسی طرح جو خضرت رجل، اس پر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے دے دوں۔ یہ میرے سامنے ہے الکلم الطیب۔ یہ کلم الطیب کس کی ہے؟ نام بالکل واضح لکھا ہے، شیخ الاسلام ابو العباس تقی الدین احمد بن حلیم ابن تیمیہ، یعنی یہ ان کے شیخ الاسلام ہیں وہابیہ کے ابن تیمیہ۔ اس میں صراحتاً ایک باب باندھا ہے انہوں نے، اور باب بھی یہی ہے، ابن تیمیہ کے یہ وظائف ہیں، وہ وظائف سکھا رہا ہے کہ ہمیں اس وقت کون سا وظیفہ کرنا چاہیے۔ پھر رجل اذا قادرت، جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ دو واقعات، ایک عبداللہ بن عباس کا اور ایک سیدنا عبداللہ بن عمر کا انہوں نے بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حیثم بن حنش، دو طریق میں سے ایک طریق یہاں بیان کریں گے حیثم بن حنش کا۔ کنہ عند عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر کا واقعہ بیان کرتے رضی اللہ عنہما، فقادرت رجلہ، ان کا پاؤں سن ہوا، فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد فکانما نشط من عقال، گویا بالکل وہ ان کا پاؤں درست ہو گیا۔ تو یہ جو الکلم الطیب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ دوسری روایت بھی جو میں نے اس والے سے بیان کی ہے، وہ تین روایتیں ہم بیان کر چکے ہیں، اور بدایہ والنہایہ کی میں نے عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ عینون یا عباد اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث ہے ندائے غیر اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کر، اس کی دی ہوئی طاقت سے مددگار سمجھ کر یہ ندا دینا، یا عینون یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس کے حوالے کیا؟ اس بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، مثلا یہ میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کا صفحہ، اس کی جلد 7 ہے، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ ہے، اور اس پہ صراحتاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت موجود ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ فضلا سوى الحفظۃ، اللہ کے سوا کوئی اور فرشتے بھی ہیں، یا اللہ کے سوا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں۔ پارہ روایت بیان کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے اندر روایت ہے، اس کی 7ویں جلد مکتبہ رشیدیہ، صفحہ نمبر اس کا 116 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، فضلا سوى الحفظۃ، وہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہے۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟
یکتبون ما سقط من شجر، جب کو پتا گرتا ہے اس کو لکھتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدُكُمْ عُرْجَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِ، جب تم میں سے سفر میں کسی کو کوئی مصیبت پہنچے کہے عینونی عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے. بد مذہب بڑا واویلا کرتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو یہ تو فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، فرشتے غیر اللہ ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے علاوہ ہیں کہ نہیں، ان کو آپ ندا دے رہے ہیں، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، ندا بھی غیبت کی ہے، سوال تو وہی ہے، فتویٰ تو آپ کا وہیں کھڑا ہے. اور اس کے بعد مطلقاً روایت دو طریقے سے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے، سیدنا عبداللہ بن عباس. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ بھی اور ہیں اور اس میں یہ ذکر بھی نہیں ہے. مثلا یہ میرے سامنے الاذکار ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے کہ جب کسی کا دابا، باب ما یقول اذا انفطلت دابتہ، یعنی دو مختلف واقعات ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کہ جب کوئی مشکل کا شکار ہو جائے. اب یہ ہے کسی کا اگر راستے میں اگر جانور گم ہو جائے وہ کیا کرے. تو اس جگہ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتفلت دابۃ احدکم بارض فلات، جب تم میں سے کسی کا جانور کسی زمین میں گم ہو جائے، مفہوم اس کا یہ فلیونادی، وہ یہ ندا دے، یا عباد اللہ احبسوا، یا عباد اللہ احبسوا، اللہ کے بندو اس کو روکو، اللہ کے بندو اس کو روکو، اے اللہ کے بندو اس کو روکو. فإن للہ عز وجل فی الارض حاصرا، اللہ کے کچھ بندے ہیں جو زمین میں ہیں، سیحبسہ، اس کو وہ عنقریب روک دیں گے. یہ روایت ہے. اس کے بعد بڑی جو اہم انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات بیان کیے ہیں، اپنے تجربات بیان کیے ہیں. اس روایت کے تجربات بھی ہیں، اس کی سند بھی صحیح ہے. اگر سند صحیح نہ بھی ہوتی تو تجربے سے جب یہ بات ٹھیک ثابت ہو جائے تو سند کا وہ ذوق بھی اٹھ جاتا ہے. فرماتے قلت حکا لی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، میرے بعض جو علم میں بڑے شیوخ تھے، اس جو اذکار کا حدیث کا نمبر ہے 628 نمبر یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں میرے بعض ہمارے بڑے جو مشائخ تھے، ہمارے بڑے استاد تھے علم میں، ان کا دابا گم ہو گیا، یعنی جانور گم ہو گیا، اور کہتے ہیں میرے خیال میں وہ بغلہ تھا، یعنی میرے خیال میں وہ خچر تھا. وکانا یعرف هذا الحدیث، اور وہ یہ حدیث جانتے تھے، اس حدیث کا ان کو علم تھا. فقالہ انہوں نے یہ بات کہی، یعنی فقالہ انہوں نے یہ جملے کہے. فحبسہ اللہ علیہم فی الحال، اللہ نے ان کا یہ جانور اسی وقت روک دیا. اب آگے چلے دوسرا واقعہ امام نووی فرماتے ہیں وکنت انا مرۃ مع جماعت، ایک دفعہ میں ایک جماعت کے ساتھ تھا. فانتفلت منها بہیمۃ وعجزوا عنها، ان کا ایک جانور گم ہو گیا، بھاگ گیا، چھوٹ کے بھاگ گیا، اور وہ اس سے عاجز آ گئے اس کے پکڑنے سے. فقلت، میں نے یہی جملے کہے، یعنی یہی جو حدیث میں ہے. فقلت فوقفت فی الحال بغیر سبب هذا الکلام، اسی وقت وہ رک گیا بغیر اس کلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہوئے. یعنی صرف میں نے یہ کلام کیا، کوئی اور بندہ مجھے نظر نہیں آیا جس نے اس کو روکا ہو، اور وہ جانور وہیں رک گیا. یہ الاذکار میں امام نووی نے اس بات کو لکھا ہے. اسی طرح ایک اور حوالہ جو میں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، اور یہاں بھی پھر ایک اور حوالہ اس کا ہے اعینونی عباد اللہ کا. یہ میرے سامنے الکلم الطیب ہے، اس کی روایت نمبر 177 ہے. فی الدابۃ تنفلت، جب کسی کا جانور گم ہو جائے وہ کیا کرے. ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتفلت دابۃ احدکم، پھر وہی حدیث ہے ساری کہ جب تم میں سے کسی کا جانور راستے میں کسی جنگل میں گم ہو جائے تو وہ کہے یا عباد اللہ احبسوا، یا عباد اللہ احبسوا، فإن للہ عز وجل فی الارض حاضرا سیحبسہ، وہاں حاضرا کا لفظ یہاں حاضرا ہے. تو خیر مفہوم ایک ہی ہے. تو یہ بحمدہ تعالی اللہ کے فضل سے اس روایت پر بھی ہمارا کلام تقریباً مکمل ہوا. اسی طرح یہ چلے ایک اور حوالہ میں بد مذہبوں کے حوالے سے دے دیتا ہوں. ہم ان کو بد مذہب نہیں سمجھتے، یہ عجیب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے متعلق ہاں ان کے جو شاگرد اور ان کے جو مرید ہیں اشرف علی تھانوی، قاسم نوتوی، ان کے بارے میں ہم درست نظریہ نہیں رکھتے. وجہ یہ ہے کہ ان کے کفریہ عبارات سب کے سامنے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارے علماء ویسی زبان ویسی لہجے کو استعمال نہیں کرتے جس طرح ان کے باقی مریدوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے کوئی ایسے نظریات ہمارے سامنے نہیں آئے. اب اسی کا صفحہ نمبر 84 ہے کلیت امدادیہ میں، صفحہ یہ مکتبہ دارالاشاعت، اس کا صفحہ نمبر 84
اور فیصلہ ہفت وصلہ۔ البتہ جو ندا نص میں وارد ہے، مثلا یا عباد اللہ اعینونی، وہ بالاتفاق جائز ہے۔ یہ ندا جو غیر اللہ سے ہم کرتے ہیں نص میں وارد ہے۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وظیفہ شیخ عبد القادر شیع للہ کا، لیکن اگر یعنی یہ بھی حکم، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی مانا جائے ہاں تو بھی یہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہاں اگر وسیلہ یا ذریعہ جانے ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی ذہن ہو کر پڑھے کچھ حرج نہیں۔ یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ بھی درست ہے، کیونکہ حدیث میں اعینونی یا عباد اللہ ذکر ہے۔ یہ کلیت امدادیہ۔ اسی طرح چلے کلیت امدادیہ کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے دے دوں، یا نبی کے حوالے سے انہوں نے پوری ایک نعت بھی لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 91 پر نالہ امداد غریب، یہ دیکھیں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول یہ دیوبندیوں کے پیر ہیں۔ اسی طرح یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے۔ اور پھر سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ تو سارے مسئلے یہ حل ہو گئے جو یہ ہم پر فتوے لگاتے ہیں، یا نبی احمد کو در پر بلا، پھر اس کے بعد آپ کی فرقت نمارا، یا نبی دل ہوا غم سے دو پارا، یا نبی، یعنی پوری نعت ہی لکھ دی۔ اور نیچے بھی دیکھو بہت سارے ایسے آگے بھی حوالے موجود ہیں، لیکن بہرکیف دو حوالے میں نے آپ کے سامنے کلیت امدادیہ کے پیش کیے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ جو درود شریف ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ درود شریف القول البدیع میں بھی ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، اسی طرح یہی درود شریف القول البدیع میں اور یہ سعادت الدارین میں، یہ علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ، ان دونوں کتابوں میں یہ درود شریف موجود ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ دونوں جگہ موجود۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں یہ دو کتابوں کے ساتھ تیسرا حوالہ میں دیتا ہوں فضائل اعمال کا۔ فضائل اعمال جو کہ دیوبندیوں کی نصابی کتاب ہے تبلیغی جماعت کی، اس کا صفحہ نمبر 782 ہے، اور مطبوعہ یہ ادارہ اسلامیات ہے۔ دیکھیں حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ لکھا ہے درود شریف پڑھنے کا۔ وہ فجر کے بعد ایک مخصوص وظیفہ پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے خواب میں آ کر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب غیبت میں، یہ سب غیبت میں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد آپ کا کیا درود پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہی بتایا۔ یہ لے، یہ فضائل اعمال دیوبندیوں کی۔ تو یہ صلی اللہ علیہ یا محمد 3 کتابوں کے حوالے، ایک مذہبوں کی ہیں اور 2 اہل سنت کے جلیل قدر علماء کی ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک بالکل اس پہ کوئی حرج نہیں۔ چوتھا حوالہ صلی اللہ علیہ یا محمد والا درود، یہ شعب الایمان کی جلد 3 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 1514 ہے۔ صلی اللہ علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی روایت نمبر 4169 ہے۔ اس میں صراحتاً یہ درود بھی موجود ہے اور باقاعدہ سے اس کے فضائل بھی ہیں۔ تو لہذا صلی اللہ علیہ یا محمد باقاعدہ جہاں سے چاہیں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ تو لہذا غیر اللہ کو ندا کرنا، یا رسول اللہ کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، اس کو شرک کہنا، یہ احادیث کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی کے نشر الطیب، اب میں کچھ حوالے ان کے دوں گا، ان کے گھر کے، کہ جو ان کے اپنے بزرگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ یہ نشر الطیب ہے، نشر الطیب کا صفحہ نمبر 201 ہے، صفحہ نمبر 201 ہے نشر الطیب کا۔ الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا، الا یا رسول اللہ، اب دوبارہ پھر ریپیٹ کرنا۔ اب کچھ حوالے میں ان کے دوں گا جو آج جن کی اولاد اس کا، روحانی اولاد اس کا انکار کر رہی ہے۔ یہ ہے نشر الطیب اشرف علی تھانوی کی معروف کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ صراحتاً اشعار لکھیں، الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا، یا رسول اللہ ہماری امید ہیں،
آپ ہماری امید تھے، کنت بنا برًا ولم تک جافیا وکنت رحیما ہادیا معلما لیبقى علیک الیوم من کان باقیا۔ تو یہ صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کیا گیا، یا رسول اللہ کہا گیا۔ اسی طرح پھر اس کے اندر میں نے پہلے بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ 2-3 واقعات اور بھی ہیں جن میں عتبی کا واقعہ جہاں پر ندا یا رسول اللہ موجود ہے۔ اسی طرح یعنی اشرف علی تھانوی کے ہی ایک مناجات مقبول ان کی کتاب ہے جس کے اندر ان کے وظائف موجود ہیں۔ ان وظائف میں آخری جو وظیفہ ہے بارگاہ رسالت میں ایک گناہ گار امتی کے فریاد، رسول اللہ جئتک مستعیذا، رسول اللہ جئتک مستجیرا، رسول اللہ جئتک الیک ضیفا۔ اب میں آپ کے سامنے خیانت بھی بیان کروں، یہ دیکھیں رسول اللہ، غور کرنا ہے، زبر ہے رسول اللہ پہ۔ جو نحوی ہیں ان کو پتہ ہے، جو نحو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، کہ رسول اللہ زبر آ جائے تو ہمیں پیچھے نہ کوئی عامل ماننا پڑے گا ناصب۔ اگر رفع آ جائے تو یعنی پیش آ جائے تو پھر تو یہی کافی ہے کہ وہ ابتدا ہی اس کا عامل ہے۔ لیکن جب ہم نے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، اس صورت میں ہمیں پیچھے عامل محذوف ماننا پڑے گا۔ اور معنی جو ترجمہ نیچے کیا گیا ہے، اے خدا کے رسول آپ کی خدمت میں پناہ لینے کے لیے حاضر ہوں۔ اب دیکھیں کسی نے خیانت کرتے ہوئے، ان کے جامعہ اشرفیہ لاہور سے یہ چھپا ہے اور نائب محتمم نے اس کو چھاپا ہے۔ اب دیکھیں یعنی اقراء اشرفیہ جو ان کی اپنی ہی جامعہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے چھاپا ہے رسول اللہ اے خدا کے رسول۔ اردو میں ترجمے اے موجود ہے لیکن عربی میں اے موجود نہیں، کتنی بڑی خیانت ہے۔ اس کے بعد آگے چلے جائیں، اور یہاں پر موجود نہیں لیکن آگے رسول اللہ خود بیدی، اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھامیے، فإنی جریح، پھر اس کے بعد کہا رسول اللہ ملتجیا حزینا، اے خدا کے رسول میں آپ سے فریاد چاہتا ہوں غمین ہو کر۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو یا رسول اللہ میں صراحتاً ندا بھی آ گئی ہے، رسول اللہ فرحمنی فإنی، اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کیجئے۔ پھر اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ یہ ہے حکیم الامت کن کے؟ دیوبندیوں کے، اور لکھ رہے ہیں اپنے مناجات میں اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے۔ اور اس کے بعد ترحم یا ابن آمنہ ترحم، اے آمنہ کے بیٹے رحم فرمائیں، رحم فرمائیں، رحم فرمائیں۔ بک استشفعت فی قلبی، پھر آخر میں نتیجہ کیا نکالا انہوں نے؟ نوٹ لکھا مذکورہ کلمات روزہ اظہر پر حاضری کے طور پر جب حاضر ہوں تو پیش کیے جائیں، اور اگر دور ہوں تو روزہ رسول کا تصور کر کے پیش کیے جائیں، جہاں سے چاہیں یہ کلمات وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت۔ اسی طرح ایک اور حوالہ اس کا میں پیش کرتا ہوں، امداد المشتاق، اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف لکھا ہے اور اس کے پڑھنے کا جواز تک بھی لکھا ہے۔ اللہ کی فضل سے کافی حد تک حوالے پورے ہوئے، لیکن آخری حوالہ جو اسی امداد السلوک کا ہے، اور امداد السلوک کے بعد میں کچھ اپنے بڑے بزرگوں کے حوالے دوں گا، وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کو پکارنا۔ لشکر کو یعنی آپ کا لشکر کو، ساریہ حضرت ساریہ کے لشکر کو دور سے یا ساریۃ الجبل کہنا، ان کی مدد کرنا، ان کو دور سے یا سے پکارنا۔ یہ واقعہ امداد السلوک، یہ کن کی ہے؟ رشید گنگوہی نے اس کو جمع کیا ہے، یہ ان کے بہت بڑے کتب الاقطاب ہے دیوبندیوں کے۔ اس کا صفحہ نمبر 185 ہے جس پر یہ صراحتاً حضرت ساریہ کا واقعہ درج ہے۔ اس کے بعد یہ تو تھا ان کا، اب میں حضرت ساریہ کے جو واقعات ہیں ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کے حوالے۔ یہ ہے مشکات شریف، مشکات شرح مشکات، لیکن مشکات کے اندر ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 20 سنہ ہجری کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے نہاوند کی طرف لشکر بھیجا تھا تو حضرت ساریہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ندا سنی، اور صحابہ بھی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے بیٹھ کے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اور اس وقت ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پیچھے سے لشکر آ رہا تھا، ہم نے مڑ کر اس پر حملہ کیا اور ہم فاتح ہوئے، اور یہ بات آ کر انہوں نے مدینہ شریف میں لوگوں کو بتائی بھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے اپنے لشکر کو ندا کر رہے ہیں، دور سے ندا، غیبت سے ندا۔ اب اس واقعے کی توثیق مزید، یہ تو مشکات کی حدیث ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یعنی الاصابہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں حضرت ساریہ کے احوال کے اندر آپ نے یہی واقعہ لکھا ہے،
اور یہ دیکھیں یا ساریۃ الجبل رفع صوتہ فالقاہ فی سمع ساریۃ، کہ حضرت عمر فاروق نے جب کہا تو یہ واقعہ اللہ نے یہ جو آواز تھی، جب حضرت عمر نے یہ کہا تو یہ آواز اللہ نے حضرت ساریہ کے کان میں ڈال دی۔ فانحاز بالناس الى الجبل وقاتل العدو من جانب واحد ففتح اللہ علیہم۔ یہ ایک بہت بڑے امام، اسماء الرجال کے امام، حدیث کے بہت بڑے امام، بخاری کے سب سے بڑے شارح علامہ ابن حجر اسقلانی ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، اس کو امام بیہقی نے دلائل نبوہ میں لکھا، پھر بہت سارے اس کے حوالے ذکر کیے۔ لہذا یہ واقعہ کشف الخفاء میں علامہ اجلی نے بھی لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے، واقعی نے بھی لکھا ہے، اور اس واقعے کی کوئی بھی انہوں نے تردید بیان نہیں کی علامہ ابن حجر اسقلانی نے۔ تو لہذا اللہ کے فضل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم غیر اللہ کو دور سے پکار سکتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہو کہ اللہ کی عطا سے وہ سنیں گے اور اللہ کی عطا سے ہی جواب دیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، جب اللہ ان کے کان بن جاتا ہو جن کانوں سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہو جن آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہے جن پاؤں سے وہ چلتے ہیں۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، یہ حدیث قدسی بخاری کی ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔